माली बिना नबाग सजदे भावे चमेली गुलाब होवन पीर बाजू न बंदा कमदा भावे जेड़ा नवाब होवे नबी दा दुश्मन जलील थींदे भावे मथे महराब होवे गुलशाद सवाल उहो करी जी जिंदा पुख्ता जवाब होवे जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है जहां जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है ऐसी महफिल में बैठने वाला इंसान खुश नसीब होता है। ये दिन रात आंखें नम किस लिए हैं, ये दिन रात आंखें नम किस लिए हैं, है गम खार आका तो गम किस लिए है। पूछा जो सजदा करे किस जगह पर तो बोले ये आशिक कदम किस लिए हैं। गुनाहगार बोले कौन है हमारा, सरकार बोले कि हम किस लिए हैं। गुनाहगार बोले कौन है हमारा, सरकार बोले कि हम किस लिए हैं। शर्म में नहीं जाऊंगा, जरा कलाम सुनने फिर बयान करता हूँ। जन्नत हो या जहन्नम जो भी होगा फैसला होगा। क़यामत के दिन दो ही आर्डर होंगे ना अल्लाह की तरफ से, ये जन्नत का होगा ये जहन्नम का होगा। मगर आशिक क्या कहते हैं कि बस वो मंजर जल्दी आ जाए। जन्नत हो या जहन्नम जो भी होगा फैसला होगा। ये क्या कम है कि हमारा और उनका सामना होगा। मकाम महमूद पर आकर तशरीफ फरमा होंगे। जन्नत हो या जहन्नम जो भी होगा फैसला होगा। ये क्या कम है कि हमारा और उनका सामना होगा। और तू इश्क को समझता क्या है जाहिद, जिस जानिब भी वो हो जाएंगे उसी जानिब खुदा होगा। जिस जानिब भी वो हो जाएंगे उसी जानिब खुदा होगा। हम दोसना के बाद अल्लाह ताला हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। सबसे पहले अल्लाह वाहदहु ला शरीक का लाख लाख शुक्र अदा करती हैं जिस मालिक बेनियाज ने रहमतों वाला महबूब अता फरमाया है और ऐसा प्यारा महबूब अता फरमाया है जिसको अव्वलीन और आखिरीन का सरदार बनाकर कायनात के अंदर भेजा है। मेरे दोस्तों, बड़ी ही रहमतों वाली महफिल है और दुआ की महफिल है। मगर क्योंकि महीने पाक का बिल्कुल आखिर है और मैंने जनाब की खिदमत में अर्ज किया, पूछा था कि जो मौजू आप हुक्म फरमाएंगे मैं वही बयान करता हूँ। तो इनकी मेहरबानी, इन्होंने कहा कि आपकी ही मर्जी है। इधर से हाजी साहब का भी जो हुक्म आया है कि जो मैंने आयत पाक पर इनका भी तर्जुमा करेंगे दुरानी बयान में, वो भी अर्ज करूंगा। तो दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला अमल की भी तौफीक अता फरमाए, क्योंकि इल्म का होना कमाल नहीं है, अमल का होना कमाल है। जब लाहौरी लिखते हैं अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। देखिए बंदे की हकीकत को कोई बंदा भी नहीं पा सकता। बंदा एक ऐसी चीज है, मैं अगर 30 साल भी भाई सिद्धार्थ के साथ गुजार दूं ना तो 30 साल के बाद एक शिकायत लाजमी आएगी, यार असद कुरैशी तो जान कुर्बान काटी थी पर इन्हें अंदर का पता नहीं चला। ये शिकायत लाजमी आएगी। चलो मेरी बात छोड़े, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाती हैं दिल दरिया समंदरों डोंगे कौन दिला दिया जाने हुए। तो बंदे की हकीकत का किसी को पता नहीं है। तो देंगे जरा, अल्लाह ताला ने जितने अंबिया अलैहिस्सलाम कायनात में भेजी हैं हर नबी को अल्लाह ने रहमत देकर भेजा है। आदम अलैहिस्सलाम आए तो रहमत लेकर आई है, नूह पैगंबर आए हैं तो रहमत लेकर आई हैं, सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम आए हैं तो रहमत लेकर आई हैं, हजरत मूसा कलीमुल्लाह आए हैं तो रहमत लेकर आई हैं। मेरे आका कायनात में तशरीफ लेकर आए तो अल्लाह ताला ने अपनी लाल किताब में ऐलान फरमा दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब हम आपको सारी कायनात के लिए रहमतल लिल आलमीन बनाकर भेज रहे हैं। या बारी ताला कहां तक महबूब की रहमत है। आवाज आई है, हमारी खुदाई की हद नहीं है, हमारे महबूब की रहमत की हद नहीं है। जहां तक खुदा की खुदाई है वहां तक मोहम्मद मुस्तफा की रहमत का डंका बज रहा है। आशिक लिखते कि करम बन के सोना ये आया ना होंदा, गरीबां दा दिल भी मुस्कराया ना होंदा, सानू ते गुनाहां दी धुप साड़ दे दी जे सोने दी रहमत दा साया ना होंदा। मेरे दोस्तों, आज आप देख ले जितना भी किसी ने महबूब से ताल्लुक को जोड़ा अल्लाह ने उसको उतना ही मकाम अता फरमाया है, उतनी ही शान अता फरमाई है। आप देखें एक आम बंदा है जो थोड़ा सा शरीयत पर चलता है ना, थोड़ा सा अपने आप को लेकर आता है, लोग उसकी भी इज्जत करते हैं, उसकी भी कदर करती हैं। लोग उसका हस्ब व नस्ब नहीं पूछते, उसके खानदान के बारे में नहीं पूछते, बल्कि कहते यार ये हाफिज कुरान है, इसको इमाम बनाया जाए,
تو یہ مقام کہاں سے ملتا ہے؟ تعلق مصطفیٰ سے ملتا ہے. آؤ دروازے مصطفیٰ پر چلتے ہیں، ٹائم کلوز ہے تو جو دیں گے. آقا فرماتے ہیں میں نے معراج والی رات سدرۃ المنتہا پر قدم رکھا. سدرۃ المنتہا کے ساتھ ہی جنت ماوا ہے. آقا فرماتی ہیں میں نے جنت ماوا میں کسی کے چلنے کی آواز کو سنا. آقا پوری کائنات کی جان ہے، یہ بھی خیال رہے، اور پوری کائنات کا علم اگر اللہ نے کسی ذات کو عطا فرمایا ہے تو ذات مصطفیٰ ہے. اور پھر سنیں، انبیاء کے بعد، میرے آقا کے بعد پوری کائنات کا علم اگر اللہ نے کسی ذات کو عطا فرمایا تو مولا علی شیر خدا کی ذات ہے. توجہ رکھیں گے ذرا. تو میرے آقا کو پتا تھا، مگر پھر بھی رب کی بارگاہ میں اس کی یا باری تعالیٰ فتحت ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے میرے لیے کھلی ہیں. فتحت ابواب الجنہ، باری تعالیٰ جنت کے دروازے میرے لیے کھلے ہیں. پر یہ کون ہے جس کی آواز جنت کے بالا خانوں میں آتی ہے؟ رب نے فرمایا پیارے یہ تیرا پیارا غلام بلال ہے جو چلتا زمین پر ہے، سرزمین مکہ پر، اور آواز جنت کے بالا خانوں میں آتی ہے. آقا معراج سے واپس تشریف لے کر آئے. آقا حرم میں تشریف فرما ہیں. صدیق اکبر بیٹھی ہیں، فاروق اعظم بیٹھی ہیں، عثمان ذی النورین بیٹھی ہیں، اور مولا علی شیر خدا بیٹھی ہیں. سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں. آقا نے جب بلال کو دیکھا تو تبسم فرمایا. حضرت مجھے دیکھیں گے ذرا. آقا نے ایسے بلال کو دیکھا، تکا نا تو تبسم فرمایا. کیا کہنے بلال تیری مقدر کے کہ تجھے وہ ذات دیکھتی ہے جس کو خود خدا دیکھ رہا ہے. اور سنیں ذرا، معراج والی رات اللہ تعالیٰ نے محبوب سے فرمایا محبوب تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. تو آقا نے ایسے دیکھا اور تبسم فرمایا. تو حضرت بلال کی کیفیت چینج ہو گئی، کیونکہ محبوب نے دیکھا ہے نا. اور محبوب وہ ہیں جو ساری کائنات کے محبوب ہیں، سلطان کائنات ہے میرے آقا، شہنشاہ کائنات ہے، رئیس الانبیاء ہیں. حضرت بلال فرماتے کہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھا ہوں. آقا نے فرمایا اے بلال آخر کون سا عمل کرتے ہو کہ میں نے تیری آواز کو جنت کے بالا خانوں میں سنا. تو چلتا سرزمین مکہ پر ہے، آواز جنت کے بالا خانوں میں آتی ہے. حضرت بلال کے عشق پر سارا جو جہان قربان ہو. عرض کی کملی والے آقا عمل اپنی جگہ پر ہے میرے دوستو، اور عمل کے بغیر گزارا نہیں ہے. مگر پھر سن لیں، عمل کے ساتھ ساتھ عشق مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے. جب تک عمل میں محبوب کا عشق شامل نہیں ہوگا نا تو وہ نماز بھی قبول نہیں ہوگی. اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے مثال رکھتا کہ دیکھیں نماز رب کیا ہے مگر قبول کب ہوگی؟ جب اس نماز میں عشق مصطفیٰ ہوگا، میرے محبوب کا عشق ہوگا. وہ ہستیاں جن کو اللہ تعالیٰ نے عشق جیسی دولت سے مالا مال کیا ہے. وادی امرا کی بات کروں گا. مولا علی شیر خدا نے فرمایا عرض کی کملی والے آقا کی بارگاہ میں نماز پڑھا یا ٹیمل ویکھا. کیا بات ہے، میں نماز پڑھا یا ٹیمل ویکھا، میں نے کعبہ بھول گیا تینوں رکھا یا تیری شرع نو رکھا، میں نے اگلا فکر بھی آئی. میرے دوستو جنہوں نے حسن مصطفیٰ کو دیکھا ہے نا انہوں نے نمازوں کو بھی روک دیا ہے. ادھر کے عاشق ہیں انہوں نے بھی کلام لکھا ہے کہ کاف قاضی کھول کتاب نسا، کاف قاضی کھول کتاب نسا، اڑو وقت نماز اڑو یار آگے، اڑو پاک محسن ازان دیتی گھنڈ کھول اڑو دلدار آگئے. ایک بیت و ہندوے فرض عظیم میری سوچتے پانی تار آگئے، نشاد نماز قضا پر صوفی ادب کرو سرکار آگئے. حضرت بلال کو فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ عرض کی کملی والے آقا یہ جو میری آواز کو آپ نے جنت کے بالا خانوں میں سنا ہے نا یہ آپ کی محبت کا رزلٹ ہے کہ میں ساری کائنات سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. دریائے رحمت بہ رہا تھا، یہ میرے آقا کا مقام ہے. اور کچھ لوگ اس کی رب کی رحمت کی بات کرتے ہیں. خدا کی رحمت کو کس نے دیکھا ہے؟ کائنات میں
اگر رحمت ہے تو میرے محبوب کی رحمت ہے. دریا رحمت بہ رہا تھا. حضرت بلال نے عرض کی کملی والے آقا میرے دل کے اندر ایک بات آئی ہے. آقا نے ارشاد فرمایا بلال پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. عرض کی کملی والے آقا جس جنت کے اندر آپ نے میرے چلنے کی آواز کو سنا اس جنت کے اندر پہلا قدم کس کا جائے گا؟ حضرت ہو جائے یا نہیں ہے؟ اس جنت کے اندر پہلا قدم کس کا جائے گا؟ نگاہ نبوت اٹھی ہے. پھر دیکھا بلال کو. کیا کہنے بلال کے مقدر کے. حضرت بلال کو دیکھا میرے آقا نے پھر تبسم فرمایا. حضرت بلال نے عرض کی کملی والے آقا ارشاد فرمائے جس جنت کے اندر آپ نے میرے قدموں کی آہٹ کو چلنے کی آواز کو سنا اس جنت کے اندر پہلے کون جائے گا؟ ابھی آقا ارشاد ہی فرمانے لگے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کو تکنے لگے ہیں. صدیق اکبر کو دیکھنے لگے ہیں. آقا تو پوری کائنات کی جان ہے نا. چلو میری بات چھوڑے. پیر میر علی گوڑی شریف والی سرکار فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھا یا جانے جہاں آکھا سچ آکھا تے رب دی. آقا تو کائنات کی جان ہے. آقا نے فرمایا پیارے صدیق کو تکتے ہو. عرض کی کملی والے آقا صدیق آپ کا پہلا کیونکہ اسلام کے اندر مردوں کے اندر سب سے پہلے کلمہ صدیق اکبر نے پڑھا ہے. یہ واعظ و نصیحت کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے سب سے پہلے اسلام میں خطیب جو ہے صدیق اکبر کی ذات ہے. تو رکھیں گے ذرا اور پھر مقام اور شان دیکھیں. آقا نے فرمایا کھلے آسمان کے نیچے تختہ زمین پر بعد انبیاء کے اگر کوئی ذات ہے تو صدیق اکبر کی ذات ہے. اصحاب چاروں بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت بلال نے صدیق اکبر کو تکا. عرض کی کملی والے آقا آپ کا پیارا غلام ہے. سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا ہے. اسلام کا پہلا خطیب ہے. جان و مال آپ پر قربان کیے بیٹھا ہے. آقا حسب و نسب کا مالک ہے. اور دیکھیں اس وقت جو کہ دیہات کے علاقہ ہے نا میں شہر کی بات نہیں کروں گا 55% مولوی ایسے ہیں جن کو حضرت بلال کے حسب نسب کا بھی نہیں پتا. تو جو دے نظر آپ آج کی میرے تو حسب نسب کا بھی نہیں پتا. حسب و نسب کے مالک ہیں. مکہ کے سرداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. کملی والے آقا کیا میں صدیق اکبر سے پہلے جنت میں جاؤں گا؟ آقا نے فرمایا پیارے بلال صدیق کا مقام اپنی جگہ پر ہے مگر تو صدیق اکبر سے پہلے جنت میں جائے گا. سن لیں یہ عشق مصطفیٰ کا کمال ہے. اور عاشق لکھتے ہیں کہ جہاں عشق مقام کرتا ہے مقتدی کو امام کرتا ہے. جہاں عشق مقام کرتا ہے مقتدی کو امام کرتا ہے. اور تیرے در کے فقیروں کو ناصر زمانے کا سکندر سلام کرتا ہے. جتنا ٹائم دیں گے میں 3 دن بولوں گا. 4 منٹ باقی ہیں. چلو 4 منٹ اور لے لیتے ہیں تو جو دیں گے ذرا. عثمان غنی کو دیکھا. اب ایک کی بات نہیں کروں گا. مولا علی شیر خدا کو دیکھا. چاروں صاحب کو تکا. اور دیکھیں چاروں کی شان کو پیر نصیر الدین نصیر نے بیان فرمایا. آپ فرماتے مینار ہیں یہ عظمت انسانی کے حامل ہیں یہ تجلیات قرآنی کے. ابو بکر عمر عثمان و علی یہ 4 عناصر ہیں مسلمانی کے. کلوز ہے نا تو رکھیں گے ذرا. تو آقا نے فرمایا پیارے تو میرے ابو بکر کی بات کرتا ہے فاروق اعظم کی بات کرتا ہے عثمان ذی النورین کی بات کرتا ہے علی شیر خدا کی بات کرتا ہے. اے بلال میرے اصحاب تو کیا انبیاء بھی بعد میں جنت میں جائیں گے. جو دیکھیں ذرا انبیاء بھی بعد میں جنت میں جائیں گے. تیرے عشق پر بلال سارا جہان قربان ہو. بڑی عاجزی کے ساتھ حضرت بلال نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے دوستوں رونا 2 طرح کا ہوتا ہے. غمی میں تو ہر بندہ روتا ہے, دکھ میں تو ہر بندہ روتا ہے, تکلیف میں تو ہر بندہ روتا ہے, مگر رونا اس وقت کا ہوتا ہے جب خوشی میں بندہ روتا ہو. یہ عاجزی کا رونا ہے کہ میں اس قابل کہاں, میرے اندر ایسی صلاحیت کہاں میری اوقات کہاں یہ مقام. جب بندہ عاجزی کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر اور مقام عطا فرما دیتا ہے.
پھل انہی کو لگتے ہیں جو جھکتے ہیں. حضرت یہ مثالیں پھپتی نہیں ہیں مگر میں کہہ دیتا ہوں, کمی بیشی کو معاف کرنا, اللہ ادب کی توفیق عطا فرمائے. آپ توجہ دیں گے, کہاں گئے یہ کمپیوٹر والے, توجہ دیں گے ذرا. کوئی ایک گھونٹ پیے بیٹھا ہوتا ہے نا تو گرے باڑ پھاڑ دیتا ہے, اور کئی سمندر پیے بیٹھے ہوتے پتہ بھی لگنے نہیں دیتے. کئی مربوں کے مالک ہوتے ہیں جنہیں اپنی جائیداد کا بھی نہیں پتا ہوتا مگر آج ہی کے ساتھ چل رہے ہوتی ہیں. تو اب حضرت بلال نے عرض کی, کملی والے آقا کیا میں انبیاء سے بھی پہلے جاؤں گا؟ فرمایا ہاں انبیاء سے بھی پہلے جائے گا. عرض کی کوئی طریقہ, اس کا کوئی طریقہ بھی تو ہوگا نا. آقا نے فرمایا طریقہ یہ ہوگا, میں ناکا پر سوار ہوں گا, ڈاچی پر ہوں گا, تشریف فرما, اور ڈاچی کی مہار تیرے ہاتھ میں ہوگی. جنت میں پہلا قدم تیرا جائے گا, میرا قدم بعد میں جائے گا. آخری بات, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میرے دوستوں اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے. کوئی گر باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا مگر محمد رسول اللہ کا دین اسلام رہ جائے گا. ہم نے سورج کو چڑھتا دیکھا, ڈھلتا نہیں دیکھا. ہم نے جوانیاں دیکھے, بڑھاپے نہیں دیکھے. سدا نہیں گجوج رہ جانی ہے, سدا نہیں مختوم کہلوانا, سدا نہیں گیلانی کہلوانا, سدا نہیں ملک اور چودھری کہلوانا, سدا نہیں تاجر کہلوانا. 2-4 دن تو دنیا دی سار کر لے, گڈی سدا نہیں ہو جاگتے چڑھی رہنی. سدا نہیں چڑھی رہنی. کیا بات ہے حاجی صاحب, آپ کی آیتوں کے ترجمے ہیں. 2-4 دن تو دنیا دی سیر کر لے. کہاں گئے وہ جن کے ٹیلی فون پر پورے پاکستان میں مجلسی نافذ ہو جاتی تھی؟ پرویز مشرف جیسے.